बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं इब्राहिम जमाली। आज की इस किस्त के अंदर, इस एपिसोड में हम जो बात कर रहे हैं वो दरअसल हमारे जो पिछले जो प्रोग्राम्स हैं उसका तसलसल है। और हम बात कर रहे हैं एक सियासी शऊर के हवाले से, एक किसी मुल्क को, कौम को, किसी जगह को, किसी इदारे को, किसी शहर को, किसी भी इंतज़ामी यूनिट को चलाने के लिए क्या अहम चीज़ें आजकल के ज़माने के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उनके हवाले से कुछ आज हम बातचीत करेंगे और आपकी राय जो है उसके अंदर शामिल करेंगे। और उसमें उसी इंतज़ाम के हवाले से, इंतज़ामी पहलुओं के हवाले से किसी भी इदारे को, किसी सूबे को, किसी शहर को या किसी पूरी एक रियासत या मुल्क को चलाने के लिए जो बुनियादी एक ढांचा होता है, वो ढांचा हुकूमती ढांचा होता है, जो अपनी ज़िम्मेदारी अगर पूरी तरीके से अंजाम दे रहा हो तो एक बहुत एक अच्छा जो पूरा एक इंतज़ामी जिसको कहना चाहिए कि इदारे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। और उसके अंदर उस सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि ग्रो हो रहा होता है, तरक्की और अपने जो अच्छे इंतज़ाम के जो समरात हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, ये जो इदारे हैं, ये जो रियासतें होती हैं, हुकूमतें होती हैं और जो शहर है या कोई भी किसी भी लेवल का एक इंतज़ामी यूनिट है, उनको चलाने के लिए जो लोग होते हैं वो मुंतखब किए जाते हैं। और मुंतखब वहाँ के जो रहायशी लोग होते हैं वो उनको मुंतखब करते हैं और मुंतखब करके उसके बाद उनके सुपुर्द जो है वो एक ज़मामे कार सौंप दिया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने आगे लेकर अपनी पॉलिसीज़ जो है वो किस तरीके से। तो ये जो पूरा अमल है, इस अमल को हम जमहूरियत कहते हैं। इसी अमल को हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं कि लोग अपने नुमाइंदों का इंतखाब जो है वो ख़ुद करें और उसके बाद उनको असम्बलियों में भेजकर, हुकूमतों के अंदर भेजकर उनसे फिर ये तवक्का करें कि वो उनकी जो तवक्कात हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये जो वोटिंग का जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत पुराना है। मुख्तलिफ़ शेप में, मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर ये तब्दील होता रहा है ये इदारा। और आज इस मॉडर्न दौर के अंदर कमोबेश दुनिया के हर हिस्से के अंदर ये एक ही सूरत के अंदर मौजूद है और वो है एक आदमी और एक वोट। और उसके ज़रिए से जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और उन मुंतखब नुमाइंदों की जो नुमाइंदगी हो रही होती है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ एक निज़ाम चल रहा होता है, वो मुंतखब होते हैं। और जिस तरीके से हमने बातचीत की थी ना, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, पाकिस्तान की जो अहमियत है उसके हवाले से बातचीत की। तो अब चूँकि पाकिस्तान एक अपनी तारीख़ के एक बहुत अहम तरीन वक्त से गुज़र रहा है और ये जो इंतखाबात हैं, ये इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत एक अहम तरीन और नाजुक वक्त के ऊपर मुनक़िद हो रहे हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान ने अपनी एक तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू किया है और एक मखसूस सिमत के अंदर जा रहा है। और अब ये महसूस हो रहा है कि गुज़िश्ता 2 हुकूमतें उन्होंने अपना टर्म पूरा किया है और उसके बाद ये तीसरी एक जमहूरी हुकूमत बनने के लिए जा रही है। तो इमाम साहब, आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज दरअसल हमने इसीलिए रखा है कि वोट का हक़दार कौन। सही है। तो हमारी एक अपनी क्या राय है इस बारे में कि हम ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि वोट किस तरीक़े से या किन चीज़ों को देखकर वोट को देना चाहिए। सही। या नाज़रीन हमारे साथ शेयर करें कि मतलब वोट का हक़दार किन उमूर, किन बातों, किन चीज़ों को देखकर अपना वोट जो है वो देना चाहिए। या फिर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि हमारे नाज़रीन हमारे साथ ये भी शेयर करें कि ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान के अंदर है, ये तब की बात है कि जब आप वहाँ पे रहे, आप क्या सोचकर किसी को वोट दिया करते थे? आप वोट देते भी थे या वोट नहीं देते थे? या आपके नज़दीक वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसने आना है उसने तो आना ही है, तो आपने कभी किसी को भी वोट नहीं दिया? या फिर आपने वोट दिया अगर किसी पार्टी को या किसी शख्सियत को, आप पार्टी की बिना पे वोट देते हैं या एक शख्सियत अपने इलाके की देखकर उसे आपने वोट दिया था? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? प्रोग्राम आओ बात करें में आपकी शमूलियत इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। तो जो नंबर है स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके आप हमारे साथ शामिल भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, इब्राहिम भाई पहले नीचे बैठे हुए, तो कुछ चीज़ें मैं देख रहा था।
بلکہ ہمارے ساتھ جو احمد بھائی ہیں انہوں نے بھی مجھے کچھ چیزیں ساتھ ساتھ، چونکہ وہ آج کل پروگرام بھی اس پہ کر رہے ہیں، تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ جو ہے نا وہ معلومات ہیں. ہماری تقریباً آبادی 200 ملین نفوس پہ مشتمل ہے اور اس سے زائد ہے تقریباً، اور اس میں سے 105 ملین ووٹرز ہیں کہ جو ووٹ دینے کے قابل ہیں، جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے 18 سال سے بڑی عمر کے. اور اس میں سے بھی جو تقریباً 59 ملین وہ میل ووٹرز ہیں اور 46 ملین فیمیل ووٹرز ہیں. صحیح. تو یہ ایک تعداد ہے ووٹرز کے حوالے سے. اچھا، پھر جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں یا جو سیٹیں ہیں، مخصوص نشستوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 342 نشستیں جو ہے وہ ہیں. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 342 نشستوں کے لیے 3459 کینڈیڈیٹ میدان کے اندر موجود ہیں. ایک سیٹ پہ تقریباً اتنا جو ہے وہ مان رہے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے وہ ایک صورت ہے. اور اس میں سے بھی پھر 172 نشستیں، اکثریت اگر کوئی پارٹی چاہتی ہے تو وہ 172 نشستیں جو ہے وہ اگر جیت جاتی ہے، سیٹیں جیت جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی ایک اکثریت آ جاتی ہے اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، جو کہ ابھی تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. وقت ہر پل کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے تجزیے بھی جو ہے وہ نئے سے نئے ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو آج اسی حوالے سے بات چیت ہے اور آج کے پہلے کالر ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب، آپ سب لوگوں کو سلام بہت بہت میرا پہلے تو. وعلیکم السلام. اور تمام اسٹوڈیو والوں کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میں کوئی علامہ اقبال تو ہوں نہیں، کوئی فلاسفر، کوئی تھنکر تو ہوں نہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے ووٹ کا حقدار کون ہے، تھوڑی سی عرض کرنی چاہتا ہوں، تھوڑی سی 2-3 لائنیں پہلے. دیکھیں، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک آدمی نے لکھا، قرآن ڈائجسٹ، ایک انٹرنیٹ پہ ایک وہ ہے ڈائجسٹ، جیسے ریڈر ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ ہوتے تھے ہمارے، صحیح، کہ پاکستان میں خطرہ کس چیز کا ہے. تو اس آدمی نے لکھا کہ پاکستان کو کسی کا خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ کرپشن کا ہے. اندرونی کرپشن جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر سکتی ہے، نعوذ باللہ. تو ہمارے جو ہے نا جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ حقدار نہیں ہیں ووٹ کے. صحیح. جنہوں نے 1 پائی کی کرپشن کی ہو، چاہے 1 بلین کی ہو، چاہے 1 ٹریلین کی ہو. کیوں کہ چوری یہ کرپشن ہے، بے ایمانی، اس میں کوئی پینی اور نوٹس اور لاکھوں کروڑوں کا ذکر نہیں ہے. تو حقدار وہ ہے جو بالکل کلین چٹ ہو، کلین پیپر ہو، جس کا اس میں ایک ہی آدمی نہیں نظر میں آتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، جس کے اوپر کوئی بہتان نہیں کسی قسم کا. جو کچھ اس کا اپنا ہے کریکٹر والی چیز اور جو کچھ ہے وہ الگ، اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن پورے کنٹری میں شاید وہی ایک آدمی ہے جس کا کہ بالکل کوئی چارج نہیں لگایا گیا اس پہ آج تک. صحیح. کسی گورنمنٹ نے چارج نہیں لگایا آج تک اس پر. تو عاصم صاحب، آپ پاکستان میں جب رہے ہیں، جب آپ پاکستان میں ہوتے تھے، تب آپ کسے ووٹ دیا کرتے تھے؟ سر جی، میں تو 16 سال کی عمر سے پاکستان چھوڑ چکا ہوں. اچھا، صحیح ہے. میں بھی پوری جوانی جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر ہی گزری ہے. صحیح. کیونکہ میں تھا مرچنٹ نیوی میں. صحیح ہے. مرچنٹ نیوی میں رہا ہوں میں. اچھا، ایک ابھی جو اس وقت جو ڈائلاگ چل رہا ہے نا، وہ ڈائلاگ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ عمران خان کی بات کہی ہے، اور اصل میں ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ہم اس فینومینا کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے ایک پرسنالٹی کی بات کی ہے تو اسی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اب اس وقت جو لوگ ایک بڑی میجورٹی جو شامل ہے، جس وقت پارٹی بنائی گئی تھی اس وقت بہت کلین لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، اور وہ بڑے بڑے جو نام تھے وہ جو اپنی امانت اور دیانت کے اندر مشہور تھے، وہ سارے جو ہیں وہ تقریباً پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور اب اس وقت جو ہیں وہ سارے الیکٹیبلز جو ہیں، جو پیچھے پوری ان کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ 10 سال میں 3 4 پارٹیاں جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. کبھی نون میں ہوتے ہیں، کبھی قاف میں ہوتے ہیں، کبھی جیم میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں. اور اس کے بعد ان سب نے اب عمران خان کو جوائن کر لیا. تو اس صورت میں آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی مطلب کچھ ڈیلیور کر بھی پائیں گے اپنے رائٹ لیفٹ جو چاروں طرف جو ان کے لوگ موجود ہوں گے؟ دیکھیں سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ بڑے بڑے گناہ گار لوگ جو ہے نا، بڑے بڑے بدبخت لوگ، وہ معافی مانگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور انسانوں سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے اور انسان ہی معاف کرتا ہے. عمران خان پھر کہاں سے لے کے آئے لوگ؟ کہیں نہ کہیں تو اسے لا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر اپنے لیڈر کو لوگ بدل لیں، بہت ممکن ہے کہ وہ اس کو بدل دیں لوگوں کو کہ چلو جو تمہارا ہو گیا تم پیسہ لاؤ، ختم کرو، پبلک کو دو، خرچ کرو ان پر اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ، ورنہ جاؤ میری اس سے نکلو، میرے یعنی کہ
پارٹی سے نکلو، جہاں تمہارا دل کرتا ہے چلے جاؤ. اور اگر اسی اصول کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی یہ سوال کرنا چاہے کہ بھائی ہو سکتا ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جو بھی کوئی گناہ ہے اس سے توبہ کر لیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے اپنے پورے ماضی کو کہیں کہ جی اب میں اس ماضی کو ختم کر کے جو ہے وہ نیا مستقبل شروع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ چارج ہو چکا ہے، صحیح، ایک آدمی کریمنل قرار دے چکا ہے سپریم کورٹ سے، اس کا معاملہ اور ہے. زرداری جو ہے اگر وہ یہ کہے، یقین کریں اگر وہ کہ میں سارا پیسہ واپس لے کے آتا ہوں اور قوم پہ خرچ کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں آج سے کہ میں کبھی بھی ایسا پیسہ جو ہے نا کہیں باہر نہیں بھیجوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کی معافی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو جائے. بہت شکریہ عاصم صاحب، بہت شکریہ، آپ آئے، ہمارے سے شامل ہوئے، آپ نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا، اور آپ کے یہ خیال ہے کہ عمران خان وہ ووٹ کے صحیح حقدار ہیں، اور یہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے. دیگر ہمارے ناظرین کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی زیادہ حقدار ہے، اور یہ جو مختلف چیزیں باتیں چلتی ہیں. اچھا، اصل میں یہاں پر بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہے ابراہیم بھائی کہ ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے بھی، اور ایک مطلقاً یہ بات کہ ہم کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، لیکن ہمیں دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ. ایک تو یہ کہ جب میں کسی پارٹی کو یا کسی شخصیت کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو چاہے وہ اگر وہ سیاسی رہنما ہے یا سیاسی پارٹی ہے، تو اس کا سپورٹر ہوتے ہوئے میں کبھی کسی دوسری پارٹی کے حوالے سے یہ مطلقاً یہ نہ سمجھوں کہ وہ کم پاکستانی ہے، بس ہم ہی پاکستانی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کم پاکستانی ہے. یا پھر آپ کسی مذہبی شخصیت کو یا مذہبی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف آپ ہی مسلمان ہیں اور باقی سارے جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں کچھ اچھی چیزیں مزید اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اور امام صاحب دیکھیں، میں اسی آپ کی جو بات ہے نا، اسی کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں گا. اور ناظرین، ہم نے یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بہت سوچ بچار کے بعد شروع کیے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ بات چیت کریں. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں اور پاکستانی پولیٹیشینز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے ایک ماحول ہوتا ہے، تو ہم سب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا ایک اگر آپ انٹیریئر سندھ یا اگر جو ساؤتھ پنجاب ہے، خاص طور پہ جو پوری بیلٹ ہے، اس کے اندر جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا، اس میں جو فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک بہت اچھا مشغلہ ہوتا ہے مرغے لڑانے کا. ٹھیک ہے، تو مرغے جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ لڑائے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک اینکر بیٹھا ہوا ہے اور دونوں طرف چاروں طرف جو ہے نا اس کے مرغے ہیں، اور وہ خاص طور پر اس طریقے کی بات چیت کرتا ہے کہ اچھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے. جو پبلک ہے نا، جنرل پبلک، وہ جنرل پبلک جو ہے وہ اس کا ایک اوپینین جس طرف ہوتا ہے وہ اس پہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے میں بہت زیادہ شدید ہوتے جاتے ہیں. اچھا، پرابلم اس میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو ایکسپرٹ پاکستانیز ہیں، جو غیر ملک کی ہیں، مطلب پاکستان سے باہر جو دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں، خواہ برطانیہ میں ہو، یورپ کے دیگر کنٹریز کے اندر، یہ وہ جو پاکستان کی جو ایک پوری خلیج ہے یا جو ڈویژن ہے، وہ ڈویژن ہم یہاں اپنے دوست احباب کے اندر بھی جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. آج کل تو وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے ہو رہی ہے نا کچھ حرکتیں. مطلب ہم تو میں ذاتی طور پہ تو شاید نہیں کہوں گا کہ مطلب کسی بھی پارٹیز جو ہیں، جب ہم ووٹ کی بات ہی کرتے ہیں تو بڑی عجیب سی خیر اس حوالے سے صورتحال ہے. لیکن آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں بھی، مگر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جگ ہسائی بن جائے، یا پھر آپ جو ہے وہ اس قدر ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ فقط یہی صحیح ہے. اچھا، اس کے اندر بھی باقی آپ اپنے دلائل سے بات کریں، آپ بالکل قائم رہیں، اپنی بات پہ قائم رہیں اور دوسرے کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. لیکن اس کے اندر میری مطلب میں اگر انٹلیکچوئل ہوں، اگر پڑھا لکھا ہوں، میری بات کو سنا جاتا ہے، میں بڑا پاپولر ہوں، اگر میں ایسی لینگویج یوز کرنے پہ آ جاتا ہوں کہ جو مطلب جو باقی ایک عام پبلک ہے وہ تو کہے گی تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، وہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، اور ہو یہ رہا ہے جو عملاً اگر آپ دیکھیں نا، جو پرابلم ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پرابلم ہے، وہ پرابلم ہماری اپنے کچھ مزاج ہیں، اور وہ مزاج جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے مزید اس کے اندر ہمیں شدت آتی جا رہی ہے کہ بھائی میں جس شخصیت کو چاہتا ہوں، صحیح ہے، وہ شخصیت جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے. صحیح ہے. اور وہ مطلب مکمل طور پر کسی بھی قسم کی غلطی، اس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں،
وہ برائی اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ نہ بتائیں کہ بھئی یہ اس کے اندر ہیں، اور ہم یہ پوچھیں کہ بھئی یہ ایک آدمی کے اندر ہے تو آپ کیا کہیں، آپ اس کو یقینی طور پر برا بھلا کہیں گے. صحیح ہے. مگر جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس شخصیت کے اندر ہے تو آپ اس کی توجیہات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اچھائیوں میں اچھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ ایک غلط فنومینا ڈیولپ ہو رہا ہے. اور مزید پاکستان میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کی، اویئرنیس کی، تعلیم کی، مختلف چیزوں کی کمی ہے. مگر ہم جو یہاں پر اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں اور ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں پارٹیز کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی حکومتوں کے اوپر، اپنے وزراء کے اوپر، اپنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر کس قدر تنقیدیں کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر کوئی چیز لرن کرنی ہے ہمیں تو وہ یہ لرن کرنی چاہیے کہ جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے، صحیح ہے. اس کی جو برائی ہے اس کی وہ غلطی ہے، اس کی غلطی ہے وہ. صحیح ہے. اچھا ابراہیم بھائی، میرے خیال میں ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے تو ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی تاکہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. جی. ہمارا موضوع بڑا آسان سا ہے ناظرین کرام آج کا، کہ ووٹ کس بنیاد پہ دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس بنیاد پہ دیں؟ مطلب آپ ووٹ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ووٹ دیں گے، آپ ووٹ جو ہے وہ کسی نے آپ کے گلی نالے ٹھیک کروائے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس جس نے آپ کے ہاں کام کروایا، یا پھر میں مطلب ایک عام جو باتیں چلتی ہیں کہ جی بریانی کی ایک پلیٹ مل جائے تو اسی پہ ووٹ دے دینا چاہیے، اور بھائی مجھے یا 1000-2000 روپیہ مل گیا تو مجھے اسی پہ ووٹ دے دینا چاہیے. تو اس طرح مطلب گھی کا ڈبہ ہے اور مختلف جو آٹے کی جو بوریاں ہیں وہ الیکشن کے دنوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں بہت بڑی، اور اس کے اوپر جو ہے لوگ اپنا ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ تقریباً ساری پارٹیاں جو ہے نا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کے کارکن جو ہے نا وہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے، اور تھوڑا سا ناظرین ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ووٹ دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی اگر تھوڑی سی آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اور آپ یہ بتائیں کہ جی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ووٹ دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، حکومتوں میں جو آئیں گے وہ سب چور ہیں، انہوں نے سب جو ہے وہ وہی کرنا ہے جو کرتے رہیں گے. کیا یہ صورتحال ہے کہ ہم یہاں پر خاص طور پر جو برطانیہ کے اندر جو مقیم پاکستانی ہیں وہ اس مطلب نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جو پورا جو ووٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بالکل بیکار ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، ریسورسز ضائع ہو جاتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ووٹ دینا چاہیے، کم از کم اپنی آواز جو ہے وہ پہنچانی چاہیے اور اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے. اگر وہ اظہار کرنا چاہیے تو کن بیسس کے اوپر کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اب اس میں کچھ بات چیت امام صاحب نے کی ہے جس کے اندر یہ بات چیت ہوئی کہ کیا ایک برادری ہے، ایک مطلب ایک سیم جو خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، بھلے سے اس کی پرفارمنس اچھی ہو نہیں ہو، ٹھیک ہے، 5 سال پورے اس نے کیے ہیں اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، کوئی علاقے میں نہ ترقیاتی کام کرایا اس نے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کوئی لا میکنگ کے اندر کوئی کردار ادا کیا ہے. مام صاحب دیکھیں یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ معاملہ ہے کہ ایک تو انتخابات ہوتے ہیں نچلی سطح کے نا، جس میں کونسلر ہے، وہ بلدیاتی جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں تو آپ سارے جو محلے کے علاقے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ حل کروانے چاہیے. جو نیشنل لیول کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں تو ان کا جو رول ہوتا ہے وہ قانون ساز اداروں کے طور پر یہ لا میکرز ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، قانون بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. کئی بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لا میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے کیا. جی یعنی بہت سارے ایسے، یعنی کچھ تو وہ ہے نا جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے منتخب ہو کے آ جاتے ہیں کہ 5 سال میں ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا. اچھا نام بھی نہیں پتا ہوتا. اور مزے کی بات ایک اور آپ یہ دیکھیں کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو 5 سال میں اپنی پبلک کے عوام کے اندر تو خیر کیا ہی گئے ہوں گے، وہ اسمبلیوں کے اندر تک نہیں آئے. پورے 5 سال گزر گئے اسمبلیوں کے اجلاس پہ اجلاس. آپ بمشکل گنتی کے اندر بڑے بڑے رہنما جو ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں کہ جس میں وہ کوئی 10 مرتبہ ہے، کوئی 12 مرتبہ، اس کو اس بات سے فکر ہی نہیں ہے. مطلب آپ ووٹ لینے کے لیے تو تیار ہیں، صحیح ہے، مگر جو اسمبلی کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو ایک ڈیسیجنز جو ہیں وہ میک کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی انپٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ یہی. اور پھر یہ جو برادری کا ایک بہت بڑا اثر، اچھا برادری کا میں یہ بھی کہوں کہ یہاں پر بھی برادری کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہاں کا جو ایک لوکل کونسلر ایک جو منتخب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو برادری کا ایک، خیر اتنا نہیں جتنا پاکستان وغیرہ کے اندر ہے، لیکن نارتھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے. اور کیا پھر یہ بھی بات، کیا ناظرین کرام یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم جو مختلف
مختلف چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ کس کس بنیاد پہ ہمیں ووٹ دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً یہی بات ہے کہ یہ ایک شعور کی بات ہے, اور آپ جیسے عاصم صاحب شامل ہوئے, انہوں نے اپنی رائے پیش کی, ان کے خیال میں عمران خان جو ہے وہ ایک بہترین اس وقت ووٹ کے حقدار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا کوئی اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ کا حقدار ہے؟ کوئی جماعت کوئی, یا کس بنیاد پر ووٹ دینا چاہیے, تاکہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو ایک ایڈوائز کر رہے ہوں یا تو آپ ان کو اس یہ نہیں کہ صرف کسی ایک نسل کی وجہ سے, برادری کی وجہ سے انہیں قائل کر رہے ہوں, بلکہ کسی لاجک کی وجہ سے. تو اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں, آپ کے آراء کو بھی شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ, پھر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کا حقدار کون. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرے کے اندر چلتا رہتا ہے, کوئی بہت مشکل موضوع نہیں ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ابراہیم بھائی, ووٹ کا حقدار کون؟ جی اچھا, ہمارے یہاں ایک بڑے عرصے تک یہ چلتا رہا, اور اس میں بلکہ اب بھی ایک بڑا عنصر شامل ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. میرے ایک بھائی ہیں, وہ مطلب جب زرداری صاحب بنے صدر ودر, اور کافی پیپل پارٹی کا کافی مشکل صورتحال تھی, تو اس کے باوجود وہ جناب وہ پیپل پارٹی کے ساتھی ہیں. میں نے کہا بھائی آپ یقین رکھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے, آپ ان کو اس کے باوجود, انہوں نے کہا جی اصل بات ہے بھٹو کی, اس سے کبھی غداری نہیں ہوگی, بھٹو کے خون سے غداری نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک رائے ہے. باقی کالرز ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سویڈن سے عبدالقیوم بول رہا ہوں. دیکھیں, ابھی بھٹو کی آپ نے بات کی, میں بھٹو سے ہی شروع کرتا ہوں, بسم اللہ کرتا ہوں. ابھی لوگوں کو ایجوکیشن کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے. یہ بھٹو زندہ ہے, بھٹو جیے گا ہزاروں سال, یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نعرے ہیں. سچ بولنا چاہیے. اگر قوم کو سچ کا پتہ لگ جائے تو انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو سچ بتایا نہیں جاتا. جیسے اسلام میں قرآن الکریم کی جو اللہ رب العزت کی باتیں, وہ ہمارے علماء لوگوں کو نہیں بتاتے. قرآن الکریم میں کیا لکھا ہے. لائک وائز پولیٹیکلی یہ لوگ جو ہیں یہ بیوقوف بنا رہے پوری قوم کو. شروع سے ہی بھٹو نے قتل کروایا تھا اور اس کو سزائے موت ہوئی تھی. وہ جی کدھر زندہ ہے بھائی؟ اس کو یہ لوگوں کو بتایا نا کہ اس نے قتل کروایا تھا, اس کو سزائے موت نہ ضیاء الحق صاحب نے دی تھی نہ کسی اور نے دی تھی, اس کو قتل کے بدلے سزائے موت ملی تھی. اور یہ بیوقوف بنانا بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, بھائی آواز دے کے دیکھ لو اس کی خبر پہ, اگر زندہ ہے تو بولے گا نا. یہ ہے بیوقوف, قوم کو بیوقوف بنانا. اچھا نہیں, اصل میں مسئلہ یہ کہ جب یہ اس سینیریو کے اندر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا بھٹو زندہ, اب دیکھیں آج بھی جو سندھ ہے, انٹیریئر سندھ جو ہے, اس میں جو جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے, الیکشن تو انہوں نے اسی جو مرحوم بھٹو جس وقت وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے, اب کتنے 30-40 سال گزر بھی گئے, مگر آج بھی انہوں نے ووٹ بھٹو کے نام پر ہی, تصویریں آج بھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لگاتے ہیں, اسی کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. ہاں تو یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو مجھے جتنے پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے بنایا تھا. آج ہم وہ ان کی نیکیاں, ان کی جو قربانیاں تھیں, دونوں شخص تھے, ایک قائد اعظم نہیں تھا اس میں, محمد ہے اس میں, لیاقت علی خان بھی اس کے پورا دایاں بازو تھا. تو وہ لوگوں نے شروع سے لے کے اینڈ تک قربانی دی, پاکستان بنا دیا. لیاقت علی خان کی فیملی آپ کو پتا ہے کراچی میں رہتی ہے. جب سے پاکستان بنا آج تک ان کی فیملی کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیٹے کدھر رہتے ہیں, وہ کون تھے, ان کی اولاد کدھر گئی. اچھا عبدالقیوم صاحب, اگر بالکل آپ اس کو مختصراً یہ بتائیں, آپ کے خیال میں ووٹ کا حقدار کون ہے؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نبھانا چاہتی ہے تو دیانتدار شخص پہلے تو قابل ہونا چاہیے, پھر اس کو دیانتدار ہونا چاہیے, ملک کا محب وطن ہونا چاہیے اور ذمہ دار ہونا چاہیے اور کریکٹر والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ عمران خان اگر یہ آج جو لوگوں کو جو باتیں بتا رہے ہیں اس کا کریکٹر بھی دیکھیں پیچھے. اچھا, یہ ساری جو خصوصیات ہیں, قابلیت ہے, دیانتداری ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے, ٹھیک ہے, یہ اور کیریکٹر بھی اچھا ہو, یہ چاروں جو چیزیں ہیں وہ کس کے اندر نظر آتی ہیں آپ کو؟ کسی کا بھی نہیں آ رہی. میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں, اگر مجھے کہا جائے کہ پاکستان کا لیڈر جو آج تک
جو پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں ان میں ایک بھی شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو دیانتدار ہیں, جو وفادار ہیں, جو دیندار ہیں, جو دیانتدار ہیں, ان کو یہ قوم ووٹ ہی نہیں دیتی, کیونکہ یہ قوم خود جو ہے وہ کرپٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے عبدالقیوم خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے دی, شامل ہوئے. نیکسٹ کالر, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی نیکسٹ کالر سے کنیکٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ووٹ کا حقدار کون, آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ لیڈر کی پہچان کیا ہوتی ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذہانت اور اپنی جو معاملہ فہمی ہے اور اپنی جو ہمت ہوتی ہے اس کی, اس سے وہ ایک قوم کو خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچا دیتا ہے. ممکن کو جو ناممکن ہوتا ہے اس کو ممکن بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی انتھک محنت اور جو اس کا قربانیاں ہوتی ہیں اس سے وہ قوم کو حوصلہ دیتا ہے اور قوم کو ایک جذبہ دیتا ہے اور اتنا ولولہ قوم میں پیدا کرتا ہے جس طرح قائد اعظم نے کیا تھا. لیکن چلے تھوڑا قائد اعظم کی طرح تو نہیں کوئی بن سکتا, لیکن تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے. لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے وہ صرف یا تو اپنی کرسی کے لیے کرتا ہے یا پھر اپنی پارٹی کے لیے کرتا ہے یا پھر اپنے کارکنان کے لیے کرتا ہے, اور جو پاکستان ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ یہ جو پاکستان کا جو اس وقت سیاسی افق ہے اس کے اندر آپ کس کو محسوس کرتی ہیں کہ کس کو, مطلب اگر آپ پاکستان کے اندر ہوں تو آپ کس کو ووٹ دیں؟ میں تو کسی کو دل سے تو مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے, لیکن جو وعدے کرتے ہیں اوپر سے کسے دیں گی ووٹ؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں تو کسی کو نہیں پسند کرتی, لیکن جو خیبر پختونخوا میں اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اگر کوئی تبدیلی آئی ہے, واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو دینی چاہیے ووٹ. لیکن تو انہوں نے وعدے کیے ہیں, لیکن ان کے بھی جو وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری ٹیم جو ہوتی ہے وہ اگر آپ کی ناکارہ ہو تو پھر ایک شخص کے اوپر تو میچ نہیں جیتا جا سکتا. اچھا, تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہوں تو آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گی, یا کسی نہ کسی کو جو سارے ناکارہ ہیں ان میں سے تھوڑا سا جو کم ناکارہ ہے اس کو دیں گی, تو وہ کون ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو قوم کو حوصلہ دے ان حالات میں, جو وہ ستائے ہوئے ہیں ان حکمرانوں کے, جو محرومیاں ہیں, جو اسپتال نہیں ہے, جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, جو پانی کا مسئلہ ہے, جو مطلب جو حل کرے اور جو ان مسائل کو مطلب اپنے آپ کو قربان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے. عوامی مسائل کے حل کے لیے جو بھی کوئی محنت کر رہا ہے اس کو ووٹ دیں گے. جی نیکسٹ کالر, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب, میں زیادہ آپ سے آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ آپ کس کو جب ساری کرپشن پتہ چل جائے تو آپ کے اوپر میں سوال رکھتا ہوں کہ آپ کس کو ووٹ کے لیے حقدار سمجھیں گے؟ چلیں یہ تو ہم آخر میں دیکھتے ہیں نا, بات چیت جس کے بھی حوالے سے کریں گے. ابھی آپ اپنی رائے بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا صاحب میری کوئی رائے نہیں ہے, میں تو صرف قرآن اور حدیث کے روشنی میں چنتی ہے وہ اس حکمران کو میں, جیسے ہمارے حضرت گزرے ہیں وہ ماشاءاللہ ویسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صفات ہونے چاہیے کہ ایک وہ آدمی جو ہے وہ ووٹ کا حقدار بنے؟ آپ کی نظر میں کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں کوئی کرپشن نہ ہو, صحیح ہے, کرمنل کنوکشن کا کوئی کیس نہ ہو, اور اپنا ہانر کے مقصد پہ اس کو لایا جائے. تو میرا تو یہ اوپینین بھی ہے اور یہ اچھا, اگر آپ کو تو آپ پاکستان کون سے علاقے سے ہیں؟ مولانا صاحب میں لاہور سے ہوں.
اچھا لاہور تو بڑا گاڑ ہے بھائی، لاہور تو بڑا مطلب جو ہے نا وہ بڑے جوشیلے ووٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں، تو جب آپ وہاں پہ رہیں تو کسے ووٹ دیا آپ؟ مختصراً آخری آپ اگر کسی کا نام لینا چاہیں، بتانا چاہیں، پھر ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلیں گے۔ جی مولانا صاحب میں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا کیونکہ میں بھی کافی چھوٹا تھا جب میں ادھر آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے اور اپنی رائے بھی شامل کی ہے۔ نیکسٹ کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ یہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی پروسیس ہے اس کو اگر چلنے دیا جائے اس میں سے لوگ نکل کے باہر آئیں گے اور اچھے لوگ آئیں گے، صحیح، اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کروائے ووٹ لیں جو مرضی ہے تو 7-2 سال کے بعد بوٹوں والے آ جاتے ہیں، وہ بوٹوں والے آ کے پاکستان کو اسکوائر ون پہ لے جاتے ہیں۔ صحیح، 35 سال ہو گیا ان کو یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ سیاسی پروسیس کو چلنا چاہیے، صحیح، گندا ہو یا اچھا ہو اس کو چلنا چاہیے۔ سیاست جو ہے نا یہ ان کا کام ہے۔ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بوٹوں والوں نے نہیں بنایا ہوا، نہ یہ داڑھی والوں نے بنایا ہوا ہے، صحیح، یہ بنایا ہوا ہے ایک سیاستدان نے، ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان بنا ہوا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے سیاسی لوگ ہی آئیں گے اور ان میں سے آئیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے یہ سارے، لیکن چلنے تو دیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہوں تو آپ اگر ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ یہ ووٹ کا الیکشن نہیں ہے، اچھا یہ بوٹوں کا الیکشن ہے، بوٹ کا الیکشن ہے، یہ فوج الیکشن کی سرپرستی میں، اور یہ آپ کی جو ہے یہ جوڈیشری کی سرپرستی میں الیکشن ہو رہا ہے۔ صحیح، سیاستدانوں کو پیچھے کر رہے ہیں۔ چلے میرے بھائی بہت شکریہ، یہ ان کا کام ہی نہیں۔ بہت شکریہ، میرے خیال ہے آپ کی جو رائے ہے، آپ کی رائے بہت واضح، اور میرا خیال ہے ہم سب جو ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، تو یہ آپ کا میسیج ہے۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو پروسیجر ہے، جو سیاسی نظام ہے، یہ بہت اہم ہے۔ قوموں اور ملکوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو ترقی کا پورا دار و مدار ان نظاموں کے اوپر ہے۔ تو نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ مجھے مولانا کا پرائیویٹ نمبر مل جائے گا پلیز؟ اچھا، جو آپ یہاں پروگرام میں کوئی شامل ہونا چاہ رہی ہیں، کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں ابھی؟ بھائی مجھے سیاست کا تو کچھ پتا نہیں، تو میں نے ان کا نمبر۔ اچھا آپ ابھی لائن پہ رہیے گا، پروڈیوسر صاحب آپ سے بات کر لیں گے۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب یہ ووٹ کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی۔ جی بات کیجیے۔ میں آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو وہاں پر وہ کسی گاؤں میں گئے اور انہوں نے یہ مبشر لقمان آپ جانتے ہی ہوں گے، صحیح، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کس کو ووٹ دو گے؟ تو کہنے صاحب ابھی تک ہمارے خواجہ شہاب الدین صاحب نے ابھی تک بتایا نہیں۔ اچھا، تو یہ تو ذہنیت ہے صحیح، کہ جب تک وہ بتائیں گے نہیں وہ اپنے آپ سے ووٹ کسی کو دیں گے نہیں۔ صحیح۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ صاحب 2 شخص بس اللہ پاکستان میں رحم کرے، ایک تو زرداری اور ایک نواز شریف، ان دونوں نے مل کے بیڑا فرق کر۔ میں انٹیریئر سندھ میں گیا ہوں صاحب، میں نے ایک مچھلی پھینک دی تو 3 آدمی اس کے اوپر لپک پڑے، اتنی غربت ہے وہاں پر انٹیریئر سندھ میں۔ اور یہ شخص ایک پائی کھا گیا ان لوگوں کا، اور 140 ملین کا اس نے یہاں اپنا فلیٹ خریدا ہے۔ زرداری کو معاف تو کبھی نہیں ہوتا، اس نے مرڈر بھی بہت کروا ہے۔ اچھا ویسے آپ خود پاکستان کون سے علاقے سے؟ ابھی اس سے پہلے کہ معاف کر دیں گے، اس کو تو معافی دیں گے ہی کبھی نہیں، ہو اس کو معافی دیں گے۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ جو ہے، آپ موجود ہیں لائن پر؟ اس نے مودی کے ساتھ مل کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا نہیں، ایک عوامی جو تاثر ہے نا، وہ عوامی تاثر یہ ہے کہ سندھ کی اس وقت جو صورتحال ہے، اور سندھ کے اوپر ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ سالہ سال سے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے وہ حکومت کر رہی ہے، 1970 سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، تو سندھ کے حالات میں اور پنجاب کے حالات کے اندر خاصا فرق ہے،
اور خاصی تبدیلی پنجاب کے اندر ترقی کے لحاظ سے اور مختلف شعبوں میں وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک رائے عامہ موجود ہے لوگوں کی کہ سندھ کو پنجاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے؟ پنجاب میں پھر بھی ہر دفعہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، مگر یہاں تو بھائی لاش بھر کے لے جاتے ہیں، ایک ایک پائی نہیں ہے اس کے اوپر. یا آپ اگر جائیں نا، آج ایریا رگڑ کے آدمی مر رہا ہے وہاں. صحیح. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان میں آپ کہاں سے ہیں؟ بجلی ہے نہ کچھ ہے، اور سڑکیں آپ دیکھیں تو ٹوٹی پھوٹی، اور جب یہ بارش ہوتی ہے تو سارے گھر ڈوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نالے میں بہت سارے شکریہ. بچے مر رہے ہیں. اچھا آپ کے خیال میں دیکھیں بالکل حق، اصل میں ہمارے پاس بہت سارے کالرز بھی ہیں، آپ کے خیال میں اگر آپ پاکستان میں موجود ہوں تو آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے؟ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین یہ ہے گا عمران خان، کیونکہ کم از کم یہ ایماندار ہے. صحیح ہے. چلیں آپ کی رائے جو ہے وہ ہم نے شامل کر لی ہے اس پروگرام کے اندر، اور جو آپ کی پوری بات چیت تھی اس کے اوپر بھی بات چیت کر لی. تو امام صاحب کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اب کالز لیتے چلتے ہیں، پھر آخر میں ساتھ ساتھ ہم ڈسکشن بھی کریں گے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مقصود ہے، مقصود حامد. میں وولورہمپٹن سے بات کرتا ہوں. معذرت کے ساتھ میں بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے مجھے، لیکن چونکہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، مزہ آیا پورا پروگرام سننے میں. ایک ہی بات، دو باتیں کرنی ہیں آپ سے. میں پاکستان گیا پچھلے لاسٹ الیکشن میں، تو میرا پوتا، مائی گرینڈ سن، وہ میرے ساتھ تھا. صحیح. وہ اس دن جس دن ہم پہنچے تو وہ 18 سال کا ہوا ہے. تو یہ میں چونکہ بیمار ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ ڈیڈ میں جاتا ہوں پولنگ اسٹیشن. تو میں یہ پولنگ اسٹیشن میں گھومنے کے چلا گیا. واپس آئے تو کہتا ہے ڈیڈ تو میرا ووٹ ہے وہاں. میں تیرا ووٹ کہاں سے آیا؟ یہ نہیں، وہ ووٹ ہے میرا، میں ووٹ ڈال کے آیا ہوں. اچھا میں نے کہا تو میرا ووٹ کیا ہوا؟ تو کہتا میں نے پوچھا تھا کہ میرا ڈیڈ بیمار ہے تو اس کا ووٹ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اتنا عرصہ سے آئے نہیں تو شاید ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ گرینڈ سن جو ہے وہ ووٹ اپنا ڈال کے آ گیا. تو آپ کسے ووٹ دیں گے اگر آپ کو موقع ملتا ہے یا آپ کی چوائس ہو؟ آپ کسے ووٹ دیں گے؟ اچھا اب اللہ کرے ووٹ دینے کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر مجبوراً ووٹ دینا پڑا تو عمران کو دوں گا. وہ اس لیے کہ عمران خان ایک نیا آدمی ہے، ایک نئی بریڈ ہے وہاں، شاید کوئی اچھا کام ان سے ہو جائے. صحیح. پہلے جو لوگ ہیں یہ تو دیکھے پہلے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور آپ نے بتایا کہ آپ کسے ووٹ دینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ بات کیجئے، لائیو ہیں آپ. اچھی بات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں تھوڑی سی اونچی بات کیجیے گا، ذرا آسانی ہو جائے گی سننے میں. جو پاکستان ہے وہاں سے کوئی بھی حکومت آئے گی نا، اسے چلنے نہیں دیا جاتا. صحیح. اسے کام کرنے نہیں دیا جاتا، اس کی چاہیں کھینچی جاتی ہے تاکہ نیکسٹ نہ بنے، اور کوئی مسئلہ نہیں. اور میڈیا جو ہے وہ ایسے بیٹھتے ہیں کو ڈپریشن کا شکار ووٹ کا اقدار ہوا جس نے کام کیے. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں 10 سال میں کتنا کام ہوا ہے. جو کام کرے گا وہ اس کا حقدار ہے. تو آپ کے خیال میں کون حقدار ہے اب کس میں سے؟ جس نے بھی کام کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں پنجاب میں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ میاں صاحبان نے کام کیا ہے، کے پی کے میں جو ہے وہ عمران خان کے کہتے ہیں انہوں نے کام کیا، بہت زیادہ کام کیا ہے. اقدار بھی وہی ہے جس نے کام کیا. کیوں کرنا دیا ہے؟ ایک حکومت آئی کہ چینج ہونے کے بعد ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات جو ہے ہم جی بالکل آپ کی بات جو ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے اور اس کو نوٹ بھی کر لیا ہے، اور آپ نے اپنی رائے بھی شامل کر لی ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام کے اندر شامل ہوئے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر.
جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے, آپ لائیو ہیں. جی میں سر بات کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا پروگرام لگ رہا ہے. بہت شکریہ. تو جو آپ ووٹوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کس آدمی نے کام صحیح کیا ہے یا کس نے نہیں صحیح کیا, اس کو ووٹ دینے چاہیے. صحیح. لیکن ہے کہ میں پنجاب کا ایگزیکٹلی رہنے والا ہوں. صحیح. ادھر میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں, میرا نام ہے. تو سر گجرات یعنی ضلع گجرات کا جو جتنا حلقہ ہے نا, میں تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں واپس آئے ہیں. صحیح. تقریباً ان جو ہم بچپن سے روڈیں دیکھ رہے تھے نا, ٹوٹی پھوٹی ہے, وہ گاڑی پہ جاتے تو دوسرا گیئر نہیں لگتا. وہ ایسے روڈیں انہوں نے بنا دی ہیں جیسے رن وے ہیں, کارپیٹ روڈیں, سمجھ آئی. تو وہ تو اس کو دینا چاہیے جو کام کرے, جس نے کام کیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بات تمیز سے, تھوڑی تمل مزاجی سے کرنی چاہیے, جذبات سے آ کے نہیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ ساری دنیا سن رہی ہے. صحیح. تو عمران خان جو اس کی اسپیکنگ ہے وہ نہیں ٹھیک ہے, لیکن جب وہ کسی مجلس میں گاؤں میں کہتے ہیں نا, وہ جب پریا بیٹھتی ہے تو وہ اچھے سے آدمی لائیں تو وہ پریا کی بات نبیڑیں, یا ان کو جذبات سے نہ جڑا. کوئی ایسا آدمی ہو نا جو جذبات میں آ جائے, اس کو کہتے ہیں رہنے یہ پریا خراب سے. تو اسی طرح عمران خان کا ہے, یہ جذبات میں آ کر بات کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ سب یہ دیکھو, یہ 6 مہینے جو ڈرامہ لگا رہا ہے ادھر اسلام آباد میں, ملک کی بدنامی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی رائے بھی دی, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہی ووٹ دینا چاہیے جس میں زبان کی شائستگی بھی ہو, کام بھی ہو. اچھا, کام کے حوالے سے بھی آپ نے مثال دی. باقی جہاں تک زبان کی شائستگی کا معاملہ ہے تو وہ سارے ہی ماشاءاللہ ہیں. یعنی جہاں پہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر جیسے آپ کوئی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 19-20 ہے موجود. ہاں جی. مگر اصل میں دیکھیں جو ہمارے جو ویورز ہیں جی, ان کو اگر میں انالائز کروں, اب تک جو سمرائز کروں نا, صحیح ہے, تو 2 رائے جو ہے وہ مل رہی ہیں. صحیح ہے. پہلی رائے یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کو اس لیے آنا چاہیے. صحیح ہے. اس لیے آنا چاہیے کیونکہ وہ اب تک نہیں آیا ہے, تو ایک چانس اس کو ملنا چاہیے. یہ ایک بات ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا, باقی یہ کہ ایسی بھی رائے موجود ہے چونکہ عمران خان کے ساتھ دائیں بائیں جو سارے کے سارے جو لوگ موجود ہیں وہ اس کو کام کرنے دیں, نہ کام کرنے دیں, کیونکہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی ایک مثال دی گئی. صحیح. اچھا, جو دوسری جو طرف جو بات چیت ہوئی ہے, جو ہمارے کچھ ناظرین نے پنجاب کے حوالے سے بات کی, پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کی ہے. صحیح ہے. تو ان کو اس کی جو کام ہے, کام کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ووٹ ملنا چاہیے. صحیح ہے. جو یہ کہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے سے کام کر رہے ہیں, اب کسی نئے بندے کو چانس ملنا چاہیے. صحیح ہے. اور ایک نیا جو ایک آلٹرنیٹیو لیڈر جو ہے, جو جس مختلف مطلب ایمرج ہوا ہے, وہ عمران خان ہے. اس کی بنیاد کے اوپر. اچھا, ویسے جیسے ابھی یہ پنجاب سے ایک وہ ہمارے صاحب بھائی انہوں نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ کام ہوا ہے اور مختلف مثالیں دی. ہمارے جو ناظرین میں سے جو کے پی کے والے ہیں, کچھ ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور بتائیں ہمیں کہ وہ تبدیلی آئی ہے, ان کو کچھ محسوس ہوتا ہے, وہ کیا فیل کرتے ہیں ایگزیکٹ کیا. کیونکہ ایک عام جو بندہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین اپنی رائے دے سکتا ہے, جو وہاں کا رہائشی ہو, رہنے والا ہو, وہ بتا سکتا ہے کہ کیا واقعی اس نے بھی کوئی تبدیلی محسوس کی ہے اور کیسے محسوس کی ہے. اچھا, جو میں ایک اوورآل جو تجزیہ اب تک جو لوگوں کا ہے, صحیح ہے, وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے. صحیح ہے. ووٹ دینا چاہیے, اور یہ جو سیاسی عمل ہے, جو جمہوری عمل ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. یہی بات. ٹھیک ہے. اس کے اندر شاید کوئی بھی 2 رائے موجود نہ ہو کہ یہ جو ملک کے اندر یہ جو ایک 70 سالہ تاریخ ہے, ان 70 سالوں میں سے یہ جو آخری کے 10 سال اگر ہم مائنس کر لیں, تو اتنے تسلسل کے ساتھ شاید یہ جو جمہوری عمل ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے. صحیح. اور اس میں ایک یہ بہت پازیٹیو ایک عمل ہے. اور ناظرین, ہم یہ سمجھتے ہیں, بلکہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمہوری عمل ہے, الیکشن کا جو پروسیس ہے, اس پروسیس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اگلے 5 سال کے لیے جو بھی حکومت آئے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے, تاکہ لوگ اچھے
اور بروں کے درمیان ان کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر فیصلہ کر سکیں. تو یہ اب تک کا جو ایک ڈسکشن تھا اس کا نچوڑ ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید, اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس حصے میں بھی آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز شامل کریں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کا حقدار کون. ہر کوئی اپنی اپنی آراء پیش کر رہا ہے. آپ اگر کسی علاقے سے تعلق ہے آپ کا, جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں پنجاب سے ہیں, انہوں نے اپنا بتایا, ایکسپیرینس کا ذکر کیا. اگر کوئی ہمارے بھائی دیکھنے والوں میں سے KPK سے ہوں یا پھر اسی طرح بلوچستان سے ہوں, اگر آپ اس حوالے سے بھی اپنے کچھ آراء ظاہر کریں تو وہ مزید ایک جو ہے وہ دلچسپ ہو جاتا ہے پروگرام, یا پھر اس کو مزید آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو ایک کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے. بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں, بہت شکریہ. تو خیبر پختونخوا والوں کو آپ نے آواز دی ہے تو ہم نے کہا کہ حاضر ہو ہی جائیں. اچھا, تو ورنہ آپ کہاں سے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ پشاور سے. اچھا پشاور سے ہیں. آپ کی اردو تو بہت صاف ہے ماشاءاللہ, لہجے سے اب تک تو آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا. جی ہاں جی ہاں. چلیں, تو بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا والوں سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے. اور باقی تو جو ہے ہمارے صوبے میں کافی مطلب کام ہوا ہے, اور جب جانا ہوتا ہے تو جیسے وہاں پہ پراپرٹی وغیرہ ہے, تو میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ آفیسز وغیرہ میں کافی مطلب سدھرے ہیں لوگ, جو اگر جو پہلے کھلم کھلا رشوت دیتے تھے یا وہ ہے تو وہ ابھی بہت کم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, تو چوری ختم ہو گئی ہے, ہیرا پھیری سے ابھی ہے. صحیح. لیکن انشاءاللہ وہ بھی کافی بہتر صورتحال ہو جائے گی. باقی جو آپ کہتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں, تو میں تو یہ کہوں گی سب جو سننے والوں کو کہ ووٹ تو قانوناً شرعاً اخلاقاً بھی سب کا فرض ہے کہ ووٹ دیں. اور جو کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, تو یہ تو ایک امانت ہے ووٹ. اور اللہ رب العزت بھی کا بھی فرمان ہے کہ امانتیں اہل جی امانت کے حوالے کرو. اور جو میرے پیارے وطن کے لیے مخلص ہوگا ووٹ تو اسی کو دینا چاہیے. اور فی الحال وہ بہت سارے کالر نے صحیح کہا ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن کوئی تو چلو جن کو آزمایا ہوا ہے تو ان کو تو آزمانا چاہیے نہیں. جو نئے بندے ہیں تو ان کو جی ضرور مطلب چانس دینا چاہیے, آزمانا چاہیے کہ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسز ناصر, آپ نے کال بھی کی, اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا اور آپ نے اپنی رائے پیش کی. جزاکم اللہ خیراً. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے معذرت کے ساتھ آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں, میں نے پہلے بھی ٹائم لیا تھا. جی 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 کریں, آپ بات کریں. بالکل. میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ نے کہا کہ آپ نے ریکویسٹ کی کہ اپنے علاقے کا کچھ بتائیں. تو میں جب اپنے علاقے میں گئی, زیادہ تر ہم لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ادھر سے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا علاج کرائیں. کہاں, کون سے علاقے کی بات کریں ہیں؟ میں علاقے کا نہیں لینا چاہتی, کیونکہ جو اس علاقے کے وہ ہمارے اپنے ہی ہیں, فیملی کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں. صحیح. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں مطلب آپ میرا خیال ہے کہ آپ کوئی باقاعدہ ایک جو بڑا سیاسی خاندان ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں. جی, جو اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں. نہیں اثر و رسوخ کی مجھے نہیں, لیکن میں نام نہیں اس طرح لینا چاہتی کیونکہ پھر مجھے وہ پرسنل ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں جب اس اسپتال میں گئی, زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ مطلب پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں جب وہ بھی کوئی بات تو میں وہاں کے سول اسپتال میں چلی گئی. تو باہر جو بالکل باہر اسپتال کے 25-30 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور اندر 10-12 لوگ اندر بیٹھے ہوئے, اور 8-10 لوگ جو تھے وہ بالکل کریٹیکل سچویشن میں تھے, جو ایمرجنسی میں تھے. تو میں جب اندر گئی تو میری عادت اس قسم کی ہے, پھر میں گئی اندر تو میں نے کہا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں, تو آپ کتنے ڈاکٹر ہیں ادھر؟ انہوں نے کہا صرف ایک ڈاکٹر ہے.
تو 25 لوگ ادھر تھے، 12 اس کے اندر تھے، اور 8 لوگ جو تھے وہ اتنی کریٹیکل سچویشن میں تھے کہ زندگی موت میں لڑ رہے تھے. اور پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم مینجمنٹ سے کہو کہ اور ڈاکٹر دیں، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ میرا بھانجا تھا میرے ساتھ، تو وہ تو بھاگ گیا. وہ کہنے لگا شاید خالہ ہے، اب لڑائی شروع نہ ہو جائے یہاں پر. اچھا. پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا کم از کم یہاں پر 1-2 ڈاکٹر تو کم از کم اور ہونے چاہیے. یہ لوگ مر رہے ہیں، آپ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکری ہیں. اچھا، تو یہ آپ ویسے KPK کی بات کر رہی ہیں یا پنجاب کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں، پنجاب سے ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے خیال میں ووٹ کا حقدار کون ہے؟ ووٹ کا حقدار، میں اپنے گاؤں میں گئی ہوں، پھر میں اس سے اتنی مایوس ہوئی ہوں. پھر میں نے چھوٹی سی اپنے گاؤں میں جو 8-10 گاؤں ہیں وہاں پر میں نے اپنی چھوٹی سی صرف اپنے طور پر ایک چیریٹی شروع کی جہاں بیسک جو بلڈ پریشر شوگر وغیرہ چیک کریں اور تو کسی کو زخم لگے یا کچھ، وہ پھر میں نے 3-4 لوگوں کو اپلائی کیا اور میں نے کہا یہ بنیادی سہولتیں لوگوں کو دو. تو یہ بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں وہاں. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کے منسٹر کے پاس جائیں آپ تو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے. ہیلو جی. اچھا، نہیں، اب آپ یہ بتائیں نا کہ آپ جو کوشچن ہے اگر اس کو ہم ایک بالکل سمپلیفائی کر لیں تو آپ کے خیال میں اب مطلب نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں، ایک تو بات وہ ہوتی ہے نا کہ ایک علاقے کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ فراہم کرنا، تو جو لوکل جو باڈیز کے جو الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے. تو نیشنل لیول پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کس کو لیڈرشپ ملنی چاہیے؟ مطلب عمران خان کی طرف جانی چاہیے یا عمران خان بھی جو ہے نا وہ مطلب کس طرح کے ٹھیک ہے اگر وہ جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کریں یا کچھ KPK میں اگر چینج آئی ہے تو لوگ کچھ باقی لیڈر تو آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو اپنے مستقبل پر قربان کر دیا. تو وہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کردار سازی کرتا ہے، وہ کردار کشی نہیں کرتا، اور وہ جذباتی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ مطلب اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنی اس کی ایک بات ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. وہ اتنا اچھا مقرر ہوتا ہے کہ بڑے بڑی اتنی اپنے دلائل سے بڑی بڑی قوموں کے لیڈروں کو وہ قائل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. بات آپ کی بات بہت کلیئر ہے. مطلب وہ لیڈر جو ہوتا ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، جو حقیقی لیڈر ہوتا ہے، وہ کسی کی انگلی اٹھنے کے اشاروں کا منتظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود اس کے اندر ایک اپنا ویژن اور آگے بلکہ مطلب صدیاں آگے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں، میرے بعد جو ہے وہ کیا آگے کی جو آئندہ آنے والی نسلیں وہ کس طریقے سے مستفید ہو رہی ہوں گی. تو یہاں پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کوئی 6-7 میرے خیال سال پہلے کی بات ہے. اور امام صاحب یہ جو موٹر وے لندن سے لے کر اور جو لیڈز مانچسٹر تک جانی ہے جو HS2 کا جو منصوبہ تھا، اس وقت جس وقت اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی وہ 2023 اور 2028 کے اندر یہ منصوبہ جو ہے نا مکمل ہونا تھا. پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ میرے خیال ہے کوئی 5 یا 8 سال پرانی بات ہوگی جس وقت یہ تو اس وقت ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے اوپر اتنی فائٹ ہو رہی ہے پارٹیز کے مفاد سے بالاتر ہو کر. صحیح ہے. لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ، یہ جو ہائی سپیڈ نیٹ ورک ریل جو ہے یہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. صحیح ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میجورٹی ہے، یہ میجورٹی پارلیمنٹ کے ممبرز کی اس وقت موجود نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں جب یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. ایک بڑی میجورٹی جو ہے نا، اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہوں گے، چینج ہو چکے ہوں گے لوگ، ہر مطلب 16-18 سال کے بعد یہ منصوبہ مکمل ہو رہے ہیں، مگر وہ اس کے اوپر اس وقت اس طریقے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. کہ جس طریقے سے ان کے لیے کوئی زندگی اور موت کا یہ مطلب ایک یہ ویژن جو لیڈرز کا جو ویژن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اپنے آئندہ آنے والی جو جنریشن ہے اس جنریشن کو وہ کیا منتقل کر کے کیا دے کر جانے کے، مطلب اس کا یہ شارٹ ٹرم ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے رائٹلی رانگلی اقتدار کو حاصل کر لوں، چاہے میرے دائیں بائیں اس طریقے کے لوگ ہوں جو میرا ہاتھ جو ہے وہ بند کر کے. تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں اس میں اس طریقے کی ہیں جس میں لوگوں نے اپنی جو رائے ہے وہ رائے دی. اچھا، ایک رائے جو میں سمجھتا ہوں میری اپنی بھی ایک رائے ہے. صحیح ہے. اور سمجھتا کیا ہوں یقیناً ہونی چاہیے، آپ کی اپنی بھی رائے ہونی چاہیے. یہ جو آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا حلقوں کے اندر، صحیح ہے، جو ایک بڑے جو کینڈیڈیٹس ہیں
تو ان کینڈیڈیٹس کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ جانچ پڑتال کرنی چاہیے. صحیح ہے. کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں کیا وہ ان کی اپنی کوئی روٹس موجود ہیں بھی کہ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل سے کچھ اس کی ہے, کوئی مطلب کوئی بات چیت کرنا اس کو آتی ہے نہیں آتی ہے, یا یہ کہ بس جو ایک نیشنل لیڈرشپ میں جو ایک انتخابی نشان ہے شیر کا, بلے کا, کتاب کا, جیپ کا, اب تو جیپ کا بھی انتخابی نشانہ آیا ہوا ہے, تو بس اسی کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے, اور بغیر اس کے کہ وہ بندہ آپ نے 5 سال میں کبھی نہیں دیکھا, اب 50 سال میں کبھی نہیں دیکھا, اور اگلے 5 سال بھی آپ کو کبھی نظر نہ آئے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے. خاص طور پر ناظرین, ہم جب اپنے بیک ہوم احباب کو اور دوستوں کو, رشتہ داروں کو جس وقت ہم کوئی ایڈوائز دے رہے ہوں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. بلکہ یہاں سے جو برٹش کمیونٹی ہے اس میں آپ کو یہ شاید سن کر, بہت سارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک بہت بڑی ڈونیشنز جو ہیں وہ برٹش کمیونٹی کی طرف سے جو پاکستانی ہیں وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جاتی ہے, تحریک انصاف کو, مسلم لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, اسی طریقے سے جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک بڑی مطلب ہیوی مطلب تھاؤزنڈز آف پاؤنڈ جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ یہ یہاں سے ڈونیشن کے طور پر ان کو جاتی ہیں, خاص طور پر انتخابات سے پہلے. تو یہ ڈونیشنز جب دے رہے ہوتے ہیں نا جو لوگ دیتے ہیں ان پارٹیز کو خاص طور پر, تو اس وقت ان کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے یہاں سے ہم جو کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں جمہوری پروسیس سے وہ امپلیمنٹ کروانے کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوشش کریں. جب ہم نوٹ دے رہے ہیں تو اپنی رائے بھی جو ہے وہ دینی چاہیے, ہونی چاہیے. تو ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی کیسے ہیں امام صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ووٹ کا اقدار اصل میں جو لوگ آ چکے ہیں سامنے, 2 3 بار وہ چہرے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں, تو ہماری عقل اور ہوش ٹھکانے ہونی چاہیے. چلو اچھا یا برا یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا, لیکن اگر کوئی نیا چہرہ سامنے آئے تو ہم آزما تو سکیں نا کہ کیا یہ قوم کے لیے کتنے اچھے ہیں, کیونکہ وہ پرانے والے لوگ جو ہیں ان کو آزما چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, تو اویئرنس تو ہونی چاہیے ہماری قوم کو. صحیح ہے. لیکن دیکھتے ہیں اب قوم کے لیے اللہ ہی کچھ بہتری اور آسانی کرے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے, لوگوں کے لیے. تو اگر آپ میری بہن اس وقت پاکستان میں ہوتی ہیں تو آپ کسے ووٹ دے رہی ہوتی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ میں دیکھتی کہ کون حقدار ہے ووٹ کا. صحیح ہے. کیونکہ جو لوگ ہم پکڑ کے سامنے بار بار لاتے ہیں نا, ہمارے ملک میں نا اویئرنس اور وہ جو ایجوکیٹڈ سسٹم ہے وہ بہت لو لیول پہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں تو یہ ہمارا چودھری بھائی آ گیا, صحیح ہے. ہم راجے ہیں تو یہ ہمارا راجہ بھائی آ گیا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کام کرنے والا اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو ہمیں چاہیے. کیونکہ ایک سربراہ جو ہوتا ہے وہ رعایا کا سردار ہوتا ہے, تو اس کو رعایا کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ہماری جو نسل ہے, قوم ہے, اس کی ضروریات زندگی کیا ہیں. صحیح ہے. سربراہ اس چیز کا حقدار ہوتا ہے, اس سے پوچھا بھی جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں تو یہ کام کر لیں گے, جو بھی آیا اپنے پیٹ بھر لیں گے یا دوسروں کا بھی مال چرا لیں گے, لیکن اللہ کے روبرو ہمیں حاضر ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. تو جب جواب ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے کس حصے سے ہیں؟ ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بات یہ ہے جی کہ بیبے کے لیے بیٹا چور بھی ہو نا تو ووٹ کا حقدار بیٹا ہی ہوگا. صحیح ہے. باقی ملک کا جو بھی وفادار آدمی ہے وہ ووٹ کا حقدار ہے. مگر آج کے حالات کے مطابق جو ہے نا میرے خیال میں عمران خان اچھی چوائس ہے. صحیح. اوکے جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج کل کے حالات کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے کہ اس وقت جو صورتحال بننے کے لیے جا رہی ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اچھی چوائس ہے. اچھا, یہ جو ایک مختلف راہ ہوتی ہے نا, اور اس میں مطلب مختلف باتیں ساتھ سے شامل ہوتی ہیں. یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے, ابھی یہ ایک لائٹ موڈ کے اندر اگلے دن میری نظر سے گزری, آپ کا اس حوالے سے کیا ویسے خیال ہوگا کہ یہ ہے نا کہ جی مطلب سارے چور ساتھ ہوں تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے, کس طرح کریں گے؟
اچھا اگلے دن یہی بات کو، یہ کرکٹ میچ ہوا نا، تو اس پہ اس کی مناسبت سے کسی نے بات کی، اس نے کہا جی ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ساری پارٹیز کے اندر آپ کو ویسے ہی لوگ ملیں گے، لیکن اگر کسی ایک میں اوپر کوئی اچھا ہے تو کم سے کم وہ تو ہے. اب وہ کہاں ہے بھی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ہے تو ہے. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو کرکٹ میچ کی جو ٹیم ہے یہی ٹیم تھی اور یہ مار کھاتی رہی. اب سرفراز ایک کیپٹن آیا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ پچھلے 23 پتہ نہیں کہ میچز جو ہوئے یہ T20 کے، تو ایک بھی شکست نہیں ہوئی، مطلب سیریز کے حساب سے. تو یہ مطلب مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ان کو سامنے مختلف حوالوں سے سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن میرے خیال میں سب سے ایک بہترین جو چیز یا سوچ ہونی چاہیے وہ اب ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. میری پارٹی، میری قوم، میری برادری، میرے بندے، اس سے نکل کر میرا وطن اور میرے وطن کے لیے سب سے بہتر کون ہے. اور بہت مشکل ایک کام ہوتا ہے، سب سے ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم جس سے بچپن سے ہمارے والدین جس سے وابستہ رہے ہوں مذہبی اعتبار سے یا پھر سیاسی اعتبار سے، جس سے وہ وابستہ رہے ہوں، پھر ہم نے بھی جوانی کے کئی سال اس کے اندر گزارے ہوں، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، کہنے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ کر کسی نئی پارٹی، کسی نئی سوچ کو اپنانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر بہت ساری جو ہے وہ رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بنتی ہیں. لیکن جو لوگ اس کو عبور کر لیتے ہیں، جو اس سے آگے سوچتے ہیں، جو وطن کے حوالے سے مجموعی طور پہ سوچتے ہیں کہ جو ہو گیا، ایک میں نے مثال دی نا کہ وہ اپنے بھائی کی، ان کے دوست کی، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، پہلے تو بھٹو صاحب زندہ تھے، اب انہوں نے کہا بیوی کے خون سے غداری نہیں کرنی. تو اب وہ ان کی وہ سوچ ہے، اس کے اندر وہ جمے. اب بیوی کہ خون سے غداری نہیں کرنی. کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ مطلب اپنی ساری جوانی وہ نواز شریف صاحب کے لیے کٹی، جیلیں کاٹی. بالکل اسی کو میں آپ کو تھوڑا سا وہ مزید آگے بڑھاؤں نا کہ اس وقت صورتحال جو کراچی ہے، کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی ایک پاکستان کے اندر ایک جو جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل جو سینیریو ہوتا ہے، اس کے اندر کراچی ایک اپنی اہمیت کا حامل ہے. جو گراس روٹ کے اوپر جو ایک رائے عامہ ہے، جو آپ نے بات کی نا بھٹو زندہ اور بی بی سے غداری نہیں کرنی، گراس روٹ کے اوپر جو اردو اسپیکنگ ووٹ ہے وہ آج بھی یہ موجود ہے کہ اگر لندن سے الطاف حسین کچھ ناموں کا اعلان کر دیں تو وہ پھر اس کو منتخب کریں گے. اچھا یہ مطلب ایک جس کو آپ کہنا چاہیے نا عوام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے، مطلب وہ اپنی جگہ چاہے آپ کچھ بھی کریں، وہیں قائم ہے. یہ بڑا آپ نے دلچسپ بات بتائی. وہ یہ مطلب ایک پبلک جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جو ایک پارٹی بنا لی، دوسری بنا لی، تیسری بنا لی، یہ تینوں پارٹیوں کی جگہ اگر لندن سے کوئی رائے آ جائے، ان کے پاس کچھ نام آ جائیں کہ یہ ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، تو وہی جیت جائیں گے. اسی پہ بات کریں گے. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام حامد ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی حامد صاحب، میں اصل میں اوریجنلی سوات سے ہوں، اور آپ کے پینل میں بھائی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ لوکل لیول پہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اس میں کافی وزن ہے، بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں آپ کو شاید آپ ایگری ہوں گے میرے ساتھ. کے پی کے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ کافی وہ آگے جا رہی ہے، اور ووٹ بینک ان کا ابھی بھی بہت زیادہ ہے. مسئلہ انہوں نے یہ کھڑا کر دیا ہے، میں سوات کی بات کر رہا ہوں اور باقی کے پی کے کی بات کر سکتا ہوں میں. انہوں نے جو لوگ ابھی مطلب جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاپولارٹی ان کی وہ نہیں رہی جو 2013 میں تھی. صحیح. اب عمران خان خود اب بھی وہ پاپولر ایک وہ لوگوں کی سینٹیمنٹس اور لوگوں کی جو اپروچ ہے، جو پرسیپشن ہے، وہ عمران خان کو ہی اس سیٹ اپ میں ایک ایسے رول ماڈل دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقی لیڈروں سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے جو نیچے جو لوگ ہیں نا، میں سوات کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی 2-3 حلقوں کے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں
تو انہوں نے جو مطلب ایک حلقے میں انہوں نے ایک بندے کو 2 ٹکٹس دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے حلقے سے وہ میرے خیال میں لوگ کافی وہ مایوس ہو چکے ہیں، اس سے مایوس ہو چکے ہیں ان لوگوں سے. بالکل ایسا ہے، یہ آپ کی بات ہم پوری طور پر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں امام صاحب. یہ بھی ایک ایشو ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ اس فیکٹر کو دیکھنا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹر ایک اہم فیکٹر ہے. یہ تو ہر پارٹی میں ہے نا ابراہیم؟ نہیں، ہر پارٹی میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو میری ذاتی رائے ہے وہ ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر کہیں کسی کو ووٹ دینے کے لیے آپ ایڈوائز کر رہے ہیں اپنے بیک ہوم، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں جو امیدوار ہیں ان امیدواروں میں کون سا ایسا فرد ہے کہ جس کا ایک اپنا ماضی اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ آپ کے کم از کم جو حلقہ ہے اس کے لوگوں کو اس کی شکل، اس کی تصویر نظر آتی رہے گی وقتاً فوقتاً. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ 5 سال کے بعد دوبارہ پھر انتخاب لڑنے کے لیے آئے گا. اچھا، کے پی کے کی بات کہی ہے بھائی نے، اور میرا اپنا خیال ذاتی طور پر ایک خیالی رائے ہے، بہت اسٹرانگ رائے، کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ سیاسی شعور کہیں ہے تو وہ پختون جو کمیونٹی ہے ان کے اندر. بس دیکھتے ہیں اس بار اگر جس کو انہوں نے سپورٹ کیا رہا اس بار، کیونکہ وہ ڈبل ہوگا جو بھی آئی، باقی ہر پارٹی کو ایک باری مل چکی ہے. جس کو اس بار انہوں نے دوبارہ منتخب کر دیا تو پھر یہ بہت ایک اہم چیز ہے. ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جی، کیا جواب دوں میں؟ نہیں، آپ کوئی بات کرنے کیا؟ ہم آخر میں بس جو بھی بات کرنی آپ کر دیں. اچھا، میں یہی کہوں گی کہ ان سارے ووٹروں کو آنیسٹ بندہ ڈھونڈنا چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. تو دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہی ہے کہ جو جیسی پبلک ہوگی ایسا ہی میں لیڈر مسلط کر دوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو باقی بس اللہ پہ چھوڑتے ہیں. خوبصورت بات کی آپ نے، آخر میں آپ نے بڑی یہ اہم بات کی ہے. ہو گئی ہے. بہت شکریہ مسز حسن، آپ شامل ہوئی ہیں. ٹی وی ابھی آن کیا میرے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. چونکہ بالکل وقت مختصر ہے، ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں دوبارہ بھی 2 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. عبدالقیوم سویڈن سے بول رہا ہوں. بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ راولپنڈی میں ایک بڑا مشہور ایم این اے ایم پی اے جو اپنے آپ کو 7 دفعہ منسٹر رہا، منسٹریز میرے ہاتھ میں تھی، میں نے یہ کیا وہ کیا، ہاتھ میں سگار، بڑا مشہور آدمی ہے اور ماشاءاللہ باڈی بھی ان کی 3 ٹن کے برابر ہے. ان کا ایک عجیب، آپ کو میں عجیب واقعہ بتاؤں. کچھ دن پہلے وہ ایک رپورٹر ان کا انٹرویو لینے کے لیے ان کے وہ لال حویلی کے سامنے بیٹھے، تو جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہ منسٹر، ایکس منسٹر، ابھی پورے ٹیلی ویژن کے لوگوں کو وہ ورگلاتا رہتا ہے، عجیب مس انفارمیشن دیتا ہے. تو یقین کریں میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو وہاں پہ اپنے جانور بھی نہ باندھتا. یہ اس بندے کی کارکردگی تھی جو یہ کہتا ہے کہ میں 7 دفعہ منسٹر رہا ہوں. جب پاکستان کے منسٹر اتنے بددیانت ہوں گے، اپنے گھر کے سامنے صفائی نہیں کرا سکا، تو وہ ملک کی گلیوں کی، محلوں کی، شہروں کی اور بڑھ کے مارنا. چلیں ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب، آپ پہلے بھی شامل ہوئے، آپ نے آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی رائے بھی شامل کی ہے. چونکہ ہم پروگرام کے آخر میں ہیں ابراہیم بھائی، تو اس کو کنٹینیو رکھیں گے. دیکھیں اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھی ایک پازیٹیو جو ہے وہ ڈسکشن ہوا ہے. اور جس طریقے سے ہم بات چیت کر رہے تھے نا، ایک مختصر سا ایک میں جملہ کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی رہنما یا پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں تو اس کو تھوڑا سا ایک ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں ان کی غلطیوں کو غلطیاں تسلیم کرنا چاہیے. بہترین بات ہے. اور جو اس کا مخالف ہے، جو ہمارا مخالف ہے، اگر کوئی وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو اچھائی محسوس کرنا چاہیے. نہ کوئی انسان مکمل شر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان جو ہے وہ مکمل خیر ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر دونوں پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ناظرین کرام، یہ دعا کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اختتام کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، الہ العالمین، ہم گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں. اے الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمانا. الہ العالمین، شب جمعہ ہے، بابرکت رات کا آغاز ہونے والا ہے. الہ العالمین، ہمارے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمانا، ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا. ہم جب تک زندہ رہیں اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی نصیب فرمانا. اور بوقت مرگ اس دنیا سے جاتے ہوئے الہ العالمین ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمانا. اے الہ العالمین، وطن
وطن عزیز پاکستان کے اندر خصوص طور پر ہم نے آج بات بھی کی، الیکشنز کا ایک سماں ہے، الہ العالمین ہر طرح کی مشکلات سے وطن عزیز کو نکال کر اسے استحکام نصیب فرما، الہ العالمین یہ جو الیکشنز کے دنوں کے اندر ہر طرح کی افراتفری سے محفوظ رکھ کر ہماری قوم کو، ہمارے عوام کو، ہمارے لیڈروں کو ایک اچھا فیصلہ اور اچھے اقدامات کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار، جو بھی امت مسلمہ جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کے شکار ہیں ان کے مشکلات کا خاتمہ فرما، اور جہاں کہیں بھی انسانیت کے دشمن جو اس انسانیت کو اس کے اندر دہشت کو پھیلانے کا کردار ادا کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے الہ العالمین پاک پروردگار ہر طرح کے شر سے انسانیت کو محفوظ فرما کر پوری دنیا کو امن و سکون نصیب فرما۔ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں شامل ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔